वेलकम टू नॉवल बाय माजिद। मेरा नाम माजिद हुसैन है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गुर्बत जाना की नेक्स्ट एपिसोड, जिसके राइटर हैं मीरा राजपूत। और एपिसोड शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं नॉवल की तरफ। बेवफाई की कोई माफ़ी नहीं होती। हानम ने जानबूझकर इसे तंग करने के लिए कहा तो आर्यान ने इसे हाथ से अपना चेहरा उठाकर भीगे नकुश से इसकी जानिब देखा। हानम की ये बातें आर्यान का दिल चीरने लगी। इसकी हनम वाकई ही नाराज़ हो गई थी और नाराज़ होना बनता भी था। हनम प्लीज़ ऐसे मत बोलो, मुझे माफ़ कर दो, अपने आर्यान को माफ़ कर दो। नम आंखों से इसे देखते आर्यान ने इसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत की, जबकि हानम का अंदाज और चेहरा फॉर्मल था। वो भी आर्यान को तड़पाने की पूरी प्लानिंग कर चुकी थी। मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी, आपने कोई थोड़ा नहीं तड़पाया मुझे, मैं आपको सज़ा दूंगी। हानम सपाट लहजे में बोली और इसका इरादा भी यही था। इतनी जल्दी तो वह माफ़ नहीं करेगी, चाहे इसका दिल ने माफ़ कर देना था। मगर इसका दिमाग राज़ी नहीं था। अब इसे राज़ी करने के लिए आर्यान को नए नए इम्तिहान देने थे। तुम सज़ा देना चाहती हो ना हानम, तुम दे लो सज़ा, मगर मुझसे खफा मत हो। तुम कहो मैं तो अपनी जान हथेली पर रख कर दे दूँ, मगर अब मुझसे दूर मत जाना। आर्यान ने इसके सामने इल्तिजा करने ही लग पड़ा। इसे हानम वापस मिल गई थी, वो अब किसी सूरत इसे नहीं खोना चाहता था। देख लें, जान भी मांग सकती हूँ मैं। हानम ने आर्यान की आंखों में देखा जो गम से भरी थी। तुम हुक्म दो, बस मैं जान देने को तैयार हूँ। आर्यान का अंदाज सही मजनुआ वाला था, जबकि हानम का दिल चाहा एक भरपूर कहका लगाकर आर्यान को अपने गले लगा ले। मगर वो अपनी ख्वाहिश को दिल में दबाती खुद सोचने वाले अंदाज में इसकी जानिब देखने लगी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, बारान खानज़ादा मखसूस चाल चलता इनके पास आया। हाय अल्लाह, इतना इमोशनल ड्रामा! बारान ने मज़ाहिया कहा था, जबकि आर्यान ने जल्दी से अपनी बहती आंखों को साफ किया और गुस्से से इसकी जानिब देखते उठ खड़ा हुआ। क्या कहा तूने? फैसला हो गया, हानम को फांसी हो गई? झूठ बोला तुमने, शर्म नहीं आई तुझे? आर्यान इसकी जानिब लपका तो बारान पीछे की सिमत जाने लगा। ओ भाई, मैंने नहीं, तेरी बीवी ने ये सब करने को कहा था, वरना मुझे क्या शौक चिढ़ाने का तुझे और तड़पाने का। आर्यान इसके पास आकर इसका कॉलर पकड़ गया था जब बारान ने इसकी सफाई पेश की। अच्छा, ऐसी बात है। हानम भला ऐसा क्यों बोलेगी? तूने ही बकवास की है और अब हानम पर मलबा डाल रहा है। आर्यान ने मसनूई बरहमी से आंखें छोटी करते से घूरा तो बारान ने हानम की तरफ बेचारगी से देखा, जैसे कहना चाह रहा हो, बचा लो मुझे अपने जल्लाद शोहर से। तेरे पीछे ही खड़ी है तो खुद पूछ ले, हानम ने मुझे बोला था। बारान ने अपनी जान छुड़वानी चाहिए, वरना आर्यान इसे एक लगा देता। तो हानम भी इनकी जानिब बढ़ी थी। आर्यान, बारान को छोड़े, मैंने बोला था इन्हें, बारान की कोई गलती नहीं है। हानम ने बोला तो आर्यान ने इसके कॉलर को आज़ाद किया, वरना आज तो बारान ने पिट जाना था। अगर तुम दोनों का इमोशनल और रोमांटिक ड्रामा ख़त्म हो गया हो तो हम अब चलें। बारान ने शरारती अंदाज में इन्हें देखते कहा था। कहाँ जाना है? आर्यान ने शाने उचकाए तो हानम ने देखा ज़याम लोग जा चुके थे। बारान, ज़याम, नूरे और तालिया चले गए? हानम इर्द गिर्द नज़रें घुमाती पूछने लगी। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ, अब जल्दी चलो तुम लोग भी। बारान इन दोनों को बाजू पकड़े इन्हें आर्यान की गाड़ी के पास लाता। आर्यान की पॉकेट से चाबी निकालकर ड्राइविंग सीट संभाल गया था। बैठो तुम लोग, जल्दी हमें कहीं जाना है, बारान ने अजलत में कहा और गाड़ी को स्टार्ट किया तो आर्यान और हनम गाड़ी में बैठ गए। मगर कहाँ जाना है बारान? आर्यान और हनम दोनों ने एक साथ पूछा। तुम दोनों फिलहाल चुप कर जाओ, जाकर देख लेना। बारान ने बारान ने इनके तजस्सुस को और बढ़ा दिया और गाड़ी को अपनी मंजिल की जानिब दौड़ाने लगा। फिर अपनी मंजिल पर पहुंचकर बारान ने गाड़ी को रोका, जबकि इस दौरान वो इसे कोर्ट वाला सारा सीन बताने लगा। इनकी गाड़ी एक लग्जरी होटल के सामने जा रुकी तो आर्यन ने एक नज़र होटल को देखते एक नज़र बारान को देखा, जो फ्रंट डोर खोलता हुआ बाहर निकल गया था। तुम दोनों कोई सवाल नहीं करोगे, बस खामोशी से मेरे साथ चलोगे। आर्यन और हानम गाड़ी से उतरे तो बारान ने इन्हें समझाया और उन्हें अपने साथ लिए होटल के अंदर बढ़ गया। एक मखसूस कमरे के पास रुकते इसने ज़याम को मैसेज किया, जिसने जवाबन इन्हें अंदर आने का मैसेज भेजा तो दरवाज़ा खोलते इन दोनों के साथ अंदर बढ़ा। अंदर फुल अंधेरा था। सरप्राइज! इससे पहले कि वो मोबाइल की टॉर्च ऑन करते, इसी वक्त कमरे में रोशनी हुई। ज़याम, नूरे, तालिया एक साथ इन्हें सरप्राइज़ देने लगे। आर्यान और हानम ने रोशनी होते एक साथ पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई। वो होटल का स्पेशल कमरा था, हनीमून स्वीट के नाम से, जो हर वक्त किसी कपल के लिए पहले से तैयार रहता था। किसी ने वो बुक नहीं करवाया था, इसीलिए ज़याम ने जल्दी से करवा लिया। इन्होंने देखा पूरा सुर गुलाबों के पत्तियों से भरा और महकता हुआ बेड पर वाइट बेडशीट पर हार्ट शेप फ्लावर से बनी थी। बेड पर नेट का इस्तेमाल किया गया था, जबकि राहदारी को भी फूलों से सजाया गया था। एक साइड पर एक हार्ट शेप के रेड बलून्स बिखरे हुए थे और
ہر سائڈ ٹیبل کے اوپر ریڈ ہی کلر کی کینڈلز تھی۔ پورے کمرے کا جائزہ لینے کے بعد ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف بھکلاتے چہرے سے دیکھا۔ بہت تڑپے ہو تم دونوں، اسی لیے ہم نے سوچا چھوٹا سا سرپرائز دے دے تم دونوں کو۔ باران نے پیچھے سے بولتے ان لوگوں کو اب جانے کا اشارہ کیا تھا، مگر باران ہنم نے اعتراض کرنے کے لیے منہ کھولا جب تالیہ اور نورے اس کے قریب آتی سے خاموش کروا گئی تھی۔ اگر مگر کو چھوڑو اور انجوائے کرنا، اچھی اچھی یادیں بنانا۔ تالیہ اسے چھیڑنے لگی اور بغیر اس کے سنے وہ دونوں زیام اور باران کی جانب بڑھی تھی۔ اب ہم چلتے ہیں، صبح تم دونوں ولا آ جانا، اسپیشل بریک فاسٹ ریڈی رکھیں گے ہم، زیام نے مزے سے کہا، اور وہ چاروں ان دونوں کو وہاں چھوڑ کر نکل گئے، جبکہ پیچھے آریان اور ہنم تو ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ پاشا صاحب کی گاڑی ویلا کے سامنے آ کر رکی۔ ان کی گاڑی کے تعاقب میں دو ہیوی بائکس نے ان کا گھر تک پیچھا کیا تھا، جبکہ عروضہ جو ان کے ساتھ کورٹ آفس گئی تھی، مگر راستے میں ہی سے کال آ گئی تھی کہ اس کی ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ ہسپتال میں ہے، جس کی وجہ سے عروضہ کو وہیں سے سیدھا ہسپتال جانا پڑا۔ تو آریان کی ماما بھی چاہتی تھی مگر بہو کا معاملہ زیادہ ضروری تھا، اسی لیے انہوں نے بعد میں آنے کا کہہ دیا تھا۔ ویلا میں انٹر ہوتے ہی آریان کی ماما نے تقریباً 20 منٹ تک عروضہ سے بات کی اور وہاں کی صورتحال کے بارے میں پتہ کیا، جبکہ اسے بتانے کے مطابق اس کی ماما کو ابھی ڈرپ لگی تھی، تو آریان کی ماما نے بھی ہسپتال جانے کا فیصلہ کیا۔ پاشا صاحب سے بات کرتے وہ ہسپتال جانے کو تیار ہوگی، جو ابھی تک آریان کو کالز کر رہے تھے۔ اس وقت انہیں آریان پر بے تحاشا غصہ آیا، جبکہ شاور لے کر فریش ہونے کے بعد وہ ہسپتال جانے کے لیے گیراج کی جانب بڑھ گئے تھے۔ آنٹی کہاں جا رہی ہیں آپ؟ زیام کی گاڑی اب ولا میں داخل ہوئی تھی۔ وہ لوگ ہنم اور آریان کو ہوٹل سوئٹ ہنی مون چھوڑ آئے تھے، تو باران نے انہیں کہیں جاتے تشویش سے پوچھا تھا، بیٹا وہ میری بہن مطلب عروضہ کی ماما کی طبیعت نہیں ٹھیک، تو بس ان کی عیادت کے لیے جا رہی ہوں، وہ بولی، اور پاشا صاحب گاڑی کی جانب بڑھتے اسے سٹارٹ کرنے لگے۔ جب ان کے ذہن میں خیال آیا ان سے وہ آریان کا پوچھ لیں، وہ کہاں ہے، یقیناً انہیں پتہ ہوگا، اور ہانم بھی ان کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ باران اور زیام یہاں دیکھو نہ ذرا، یہ تم دونوں کا دوست کہاں ہے، کہیں نظر نہیں آ رہا؟ پاشا صاحب نے سخت گھوریوں سے انہیں دیکھتے پوچھا تاکہ وہ کوئی جھوٹ نہ بولے۔ چل بیٹا بتا انہیں، بڑی پلاننگ کر کے انہیں ہنی مون سوئٹ چھوڑایا ہے نا، اب بتا انکل کو ذرا۔ زیام نے باران کے قریب ہوتے اس کے کان میں سرگوشی کی، تو نورے اور تالیہ اندر کی جانب داخل ہو گئی۔ اور ہانم کہاں ہے، تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ وہ انکل میں آپ دونوں کو جواب دوں گا، مگر ابھی نہیں، میرے بابا نے آپ سے بات کرنی تھی، وہ پہلے بات کر لے پھر میں آپ کو بتا دوں گا۔ باران کو کچھ سمجھ نہیں آیا وہ کیا بولے، جبکہ آریان کے سیکرٹ ایجنٹ کے بارے میں کرنل انکل چاہتے تھے کہ اب اس کے پیرنٹ کو پتہ چل جائے۔ ایوی میں بیچارے کو اپنے ڈیڈ سے ہڈ حرامی کے اتنے تانے سننے پڑتے تھے، لیکن تمہارے ڈیڈ تو چلے گئے ہیں، اور اب تم شرافت سے مجھے بتاؤ کیا گیم کھیل رہے ہو تم لوگ؟ پاشا صاحب نے ونڈو سے انہیں دیکھا تھا۔ انکل بابا کو ہسپتال بلا لوں گا، پھر آپ بات کر لینا، اور میں انٹی کی عیادت بھی کر لوں گا۔ باران جلدی سے گاڑی کے بیک ڈور کھول کر اندر بیٹھا اور زیام کا بازو کھینچ کر بٹھا گیا تھا۔ انکل آپ گاڑی سٹارٹ کریں، میں بابا کو کال کرتا ہوں، وہ ہسپتال آ جائیں گے، پھر آپ بات کر لینا۔ باران بھی یہی چاہتا تھا ان کی بات پہلے کرنل انکل سے ہو، اور عروضہ کی ماں کے ساتھ اس کا بہت پیار تھا، اس کی عیادت کرنے جانا تو بنتا تھا۔ پاشا صاحب نے ان کی کہانی پر سر جھٹکتے گاڑی سٹارٹ کی۔ پتہ نہیں تم لوگوں کے ذہنوں میں کیا کھچڑی پک رہی ہوتی ہے، مگر سن لو تم لوگ دونوں، ایک بار وہ گھر آئے، اچھی بات لگاؤں گا میں اس کی، یہ اچھی بات ہے بیوی کو لے کر گھر آئے، مگر اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ پاشا صاحب برہم ہوئے جبکہ باران نے جلدی سے ڈیڈ کو کال کی تاکہ یہ قصہ بھی جلد ہی بے راز ہو جائے۔ باران اپنے ڈیڈ کو تھوڑی دیر بعد ولا آنے کا بول دو، اب ہسپتال میں صحیح سے بات نہیں ہو سکے گی، پاشا صاحب نے کہا، تو باران نے اپنا سر کو خم دیا۔ تقریباً 10 منٹ میں وہ ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ عروضہ کی ماما کو ڈرپ لگی تھی اور عروضہ ان کا بھرپور خیال رکھ رہی تھی۔ پاشا صاحب اور ان کی وائف حال احوال دریافت کرتے ان کے پاس بیٹھ گئے، اور باران اور زیام ان کے پاس کھڑے ہوئے، جبکہ عروضہ انہیں جوس دینے لگی۔ اس کی ماما کی طبیعت اب کافی حد تک ٹھیک ہو گئی تھی، مگر ابھی تک انہیں ہسپتال میں ہی رکھا ہوا تھا، تو عروضہ باران کو جوس پکڑاتی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ باران میں نے تمہیں ایک ویڈیو سینڈ کی تھی، تم نے دیکھی؟ عروضہ نے جانچنے لہجے میں پوچھا، کیونکہ باران کل رات گھر نہیں آیا تھا، اسی لیے اس نے آج صبح ہی سے تالیہ کی ہسپتال والی ویڈیو سینڈ کر دی تھی، مگر باران نے ابھی تک اسے کھولا نہیں تھا۔ نہیں عروضہ، کون سی ویڈیو؟ مجھے وقت نہیں ملا، میں ابھی دیکھتا ہوں۔ باران نے عجلت میں اپنی جیب سے موبائل نکالا، جبکہ عروضہ اب چاہتی تھی وہ اسے کچھ نہ بتائے، اور باران ساری سچائی اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کانوں سے سنے۔ واٹس ایپ کو آن کرتے باران نے ایئرپوڈز کو آن کرتے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کیا، اور عروضہ کی بھیجی گئی ویڈیو کو آن کرنے لگا، جبکہ عروضہ اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی
اور زیام شاہ دوسری طرف۔ بہران نے ویڈیو کو آن کیا جب اس نے دیکھا تالیہ کسی لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بہران کا عروضہ کے ساتھ بزی دیکھ کر زیام صوفے پر بیٹھتا اپنا موبائل یوز کرنے لگا۔ بہران یوں ہی اسے اپنے ساتھ دھکیل لایا تھا۔ کان پر لگائے ایئرپورٹ کی وجہ سے بہران کے پیروں تلے زمین کھچ گئی۔ کیا جو اس نے سنا تھا حقیقت بھی وہی تھا؟ بہران کے کان شائیں شائیں کرنے لگے۔ اس کی نظر موبائل میں موجود تالیہ پر مرکوز ہو گئی۔ اس کے حواس بے طاقتہ ہو گئے۔ تالیہ نشہ کرتی تھی یہ تو پتہ تھا، مگر وہ سانپ کا نشہ کرتی تھی یہ آج بہران کو پتہ چلا تھا۔ اس کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ تالیہ اتنا خطرناک نشہ کرتی ہوگی، ورنہ اسے تو لگا تھا کہ تالیہ ڈرنک یا اسموکنگ کرتی ہوگی اور بہران خانزادہ اس سے اس کے بارے میں بات کرے گا۔ مگر آج جو حقیقت بہران کو سننے کو ملی اور دیکھنے کو ملی، اس نے بہران پر ہسپتال کی پوری چھت گرا دی تھی۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد بہران خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس تو بولنے کو بھی کچھ نہیں بچا تھا۔ بہران، میں نے تمہیں بولا تھا نا، سانپ کے ساتھ اپنی زبان ٹچ کرتی ہے، وہ سانپ کا نشہ کرتی ہے، دیکھو۔ اب اس نے اپنے خود منہ سے اقرار کیا ہے۔ اب تو تمہیں یقین آ گیا نا؟ عروضہ بول رہی تھی جبکہ بہران خان زادہ تو شل ہی ہو گیا تھا۔ تالیہ نے اسے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ اور بہران، تمہیں پتہ ہے میں نے اس کے بارے میں ریسرچ بھی کیا ہے۔ بہران، یہ بہت خطرناک نشہ ہے، تمہیں پتہ ہے اس نشے میں تمہیں بھی تالیہ سے خطرہ ہے۔ عروضہ نے اس کی سوچ میں مزید اضافہ کیا تو بہران نے عروضہ کی جانب دیکھا۔ بہران، ابھی بھی وقت ہے، تم اسے سمجھاؤ وہ یہ نشہ چھوڑ دے، ورنہ وہ خود تو مرے گی، تمہیں بھی مار دے گی۔ عروضہ نے بھی بہران کی طرف دیکھ کر کہا۔ جب بہران کا سکتہ ٹوٹا، اس نے بغیر ایک منٹ ضائع کیے بغیر اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا لیے تھے، جبکہ بہران کو اچانک سے ہلچلی میں باہر کی جانب جاتے دیکھ سب ایک دم سے پریشان ہوئے۔ عروضہ، کیا ہوا بہران کو؟ وہ اتنی جلدی میں کیوں گیا ہے؟ عروضہ، بتاؤ کیا کچھ ہوا ہے؟ زیام پریشانی سے اس کی جانب دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پتہ نہیں، شاید کوئی ضروری کام یاد آ گیا ہوگا۔ عروضہ نے لاپرواہی سے شانے اچکائے، جبکہ زیام کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا، کیونکہ بہران کے جیسے تاثرات تھے اس نے بخوبی دیکھے تھے، وہ اسے بتائے بغیر چلا گیا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا، ضروری کوئی بات تھی، اسی لیے بہران اتنی جلدی میں گیا۔ تو زیام پاشا انکل کو ایکسکیوز کرتا بہران کو کال کرتے دوڑتے ہوئے باہر کی جانب بھاگ گیا۔ بہران اور زیام کے جاتے ہی تالیہ اور نورے بھی اپنے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تالیہ بیڈ پر لیٹنے والے انداز میں گری۔ جب اسے یاد آیا اسے تو ہسپتال جانا تھا، اسے اپنا سٹمک واش کروانا تھا، یہ سوچتے وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سٹمک تو آج ہی واش کروانے جانا پڑے گا، بہران بھی گھر نہیں ہے اور میں اپنے دونوں بھی کام کروا لیتی ہوں۔ تالیہ بڑبڑاتی ہوئی وارڈروب کی جانب بڑھی، اپنے لیے کپڑوں کا انتخاب کرنے لگی۔ ایسا کرتی ہوں، پہلے فلیٹ چلی جاتی ہوں، ایک آخری بار اپنی طلب کو پوری کر لیتی ہوں، اس کے بعد ہسپتال چلی جاؤں گی۔ تالیہ نے اپنا پورا شیڈول پلان کیا، اسی لیے اپنے لیے ایک سوٹ کا انتخاب کرتی وہ واش روم میں بند ہو گئی۔ تالیہ بھی یہی چاہتی تھی، وہ جلدی سے اپنا سٹمک واش کروا لے۔ آخر بہران اس کا شوہر ہے، کب تک وہ اسے روکے گی؟ وہ اس کے لیے ساری پلاننگ کرتی ہے۔ تالیہ شاور لینے کے بعد کسی کو بتائے بغیر فلیٹ میں آ گئی۔ تالیہ نے سوچا آج وہ کوبرا کو بھی سیل کر دے گی، پہلے اس سے طلب پوری کرے گی، اس کے بعد وہ اسے سیل کر کے اپنا سٹمک واش کروا لے گی اور قصہ راز رہتے ہی ختم ہو جائے گا۔ مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ حقیقت ایک نہ ایک دن سامنے آ کر رہتی ہے۔ فلیٹ میں آتے ہی تالیہ اپنے مخصوص کمرے میں گئی۔ وہ جب بھی آتی تھی بہت ساری مچھلیاں کوبرا کو کھانے کو دے کر جاتی تھی۔ اپنے بیگ کو صوفے پر رکھتی وہ خود اس پنجرے کے پاس جا بیٹھی۔ پھر اگلے ہی لمحے تالیہ نے اس پنجرے کو کھولتے سانپ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ ایک آخری بار وہ سانپ کا نشہ کرنے لگی۔ اس کا ارادہ آج نشے کو تھوڑی مقدار زیادہ بڑھانے کا تھا۔ تالیہ نے اسے منہ سے پکڑتے اس پر اپنے ہاتھ پھیرتے پیار کیا تو سانپ مسرور ہوا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے تالیہ نے اپنا منہ کھولا، زبان کو تھوڑا سا آگے کی جانب بڑھاتے اس نے سانپ کو زبان کے ساتھ اپنی زبان کو ٹچ کیا۔ ایک نشہ سا اپنے پورے جسم میں سرایت کرتا چلا گیا۔ اسے ایک دم سے سکون ملا۔ اپنی آنکھوں کو بند کرتی اس سکون کو اپنے اندر اتارتی تالیہ اگلے ہی لمحے آنکھیں کھول کر سانپ کے منہ کی جانب دیکھنے لگی، جہاں سے ٹپکتا وینم سانپ کے منہ کے اندر جانے لگا۔ اس نے شاید اسے کسی مخصوص حصے سے پکڑ رکھا تھا۔ سانپ کا وینم دیکھ کر اس کا دل چاہا وہ آج اس کا وینم کا تھوڑا سا نشہ کر لے، بعد میں اس نے چھوڑ ہی دینا تھا، اپنا سٹمک واش کروا لینا تھا۔ یہ سوچتے تالیہ کا دل مچلنے لگا، تو اپنے دل کی سنتے تالیہ نے اپنا منہ کھولتے سانپ کو اپنے منہ کے اوپر لے لیا۔ سانپ کے دانتوں کے درمیان سے ٹپکتا وینم سیدھا تالیہ کے منہ میں جا گرا۔ یہ اس نے بے وقوفی کر دی تھی۔ اس کے جسم میں اور معدے میں پہلے سے ہی زہر موجود تھا، وہ مزید خود میں زہر گھولنے لگی تھی۔ اپنے دل کی سنتے اس نے یہ کر تو لیا تھا، مگر اس کا کیا نقصان تھا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ وینم کے 4 سے 5 قطروں کو اپنے گلے اتارتے تالیہ نے سانپ کو خود سے دور کیا اور اگلے ہی لمحے اس کے استعمال ہوتے ہی وہ اسے دوبارہ سے پنجرے میں بند کر گئی تھی، تاکہ جاتے ہوئے تالیہ اسے اپنے ساتھ لے کر جاتے اسے سیل کر دے، پھر ہسپتال روانہ ہو کر
کیونکہ وہ جانتی تھی باران تو اتنی جلدی آنے والا ہے نہیں۔ تالیہ پر نشہ طاری ہونے لگا اور اب غنودگی ہونے لگی، مگر غنودگی کو خود پر حاوی ہونے سے پہلے وہ شاور لے کر اسے بھگ سے اڑانا چاہتی تھی۔ اسی لیے تالیہ وہاں سے اٹھ کر لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی باہر کی جانب آ گئی۔ اس نے جیسے ہی دروازے کے باہر قدم رکھا، اسے ایک دم سے اپنے معدے پر چبھن ہوتی محسوس ہوئی، جیسے کہ اس کے اسٹمک اور کلیجے پر ایک دم سے آگ لگی ہو۔ مگر اپنے سر کو جھٹکتی وہ بیڈ پر پڑے ٹاول کو اٹھا کر واش روم کی جانب بڑھنے لگی، مگر اسی وقت اسے محسوس ہوا جیسے اچانک سے اس کا سر گھومنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا، اسے ایک جھٹکا لگا۔ ایکسٹرا زہر اس کے جسم میں انجیکٹ ہونے کی بجائے اپنا اثر دکھانے لگا۔ اسے ایک دفعہ دو دفعہ نشہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے ایک ساتھ دو دفعہ نشہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے نشے کی مقدار بھی بڑھانی نہیں چاہیے تھی۔ ڈاکٹر نے اسے منع کیا تھا، مگر تالیہ آخری دفعہ کا سوچ کر اپنی مقدار بڑھا گئی تھی۔ دونوں ہاتھ اپنے سر کے پیچھے رکھتے تالیہ نے اپنے سر کو ہلایا، پھر واش روم میں جاتے ہی دروازہ بند کر گئی تھی۔ ٹیپ کو آن کرتی تالیہ نہانے میں مصروف ہو گئی، مگر اس دوران ہی اس کی باڈی کی رنگت بدلنے لگی۔ وہ تھوڑی تھوڑی بلو ہونی شروع ہو گئی تھی۔ تالیہ کو اب صحیح والے چکر آئے۔ اس نے دیوار کا سہارا لیتے خود کو سنبھالا، مگر اس کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑنے لگی۔ اس نے اپنے جسم پر نظر ڈالی جو نلاہٹ ہونے کی وجہ سے، جسے دیکھ کر تالیہ کے حواس اڑ گئے۔ اس کا جی متلانے لگا، اسے اپنے اندر آگ لگتی محسوس ہوئی۔ فوراً سے ٹیپ کو بند کرتے تالیہ نے وال سٹینڈ پر لٹکا بات گاؤن اٹھاتا فوراً سے ٹیپ کو بند کرتے تالیہ نے وال سٹینڈ پر لٹکا بات گاؤن اٹھاتے پہنا اور اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ وہ جلدی سے باہر نکلی، وہ محسوس کر چکی تھی اس سے غلطی ہو گئی ہے، اسے ڈبل نشہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ باہر آتے اس سے سب سے پہلی نظر آئینے پر پڑی۔ اس نے دیکھا اس کا جسم نلاہٹ ہو گیا ہے، اسے الٹی آنے لگی۔ بیک وقت اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ تالیہ نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ مجھے لگتا ہے مجھے کچھ ہو جائے گا، تالیہ خود سے بڑبڑائی۔ اس کی گھٹن مزید بڑھتی چلی گئی۔ وہ واش کے دروازے کے درمیان حائل تھی۔ دفعتاً اس کا سر بری طرح سے چکرایا۔ اس بار جھٹکا اتنا شاندار تھا کہ بغیر سے ملنے کی بجائے تالیہ گھبراتے دل سے بے ہوش ہو کر زمین بوس ہو گئی۔ وہ جیسے ہی بے ہوش ہوئی، اس کے منہ سے سفید جھاگ نکلنے لگی۔ وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ واش روم کے دروازے کے پاس رہ گئی تھی۔ ایک تاریک کمرہ جہاں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی، باہر تابناک ہونے کے باوجود بھی اندر اندھیرا چھایا تھا، جسے بس مدم سے موبائل کی ٹارچ نے کمرے کو روشن کر رکھا تھا۔ مالک، ہم نے ان کی گاڑی کا پیچھا کیا، وہ کسی مارگلا ٹون میں رہتے ہیں، بہت بڑا ولا ہے ان کا۔ دو لڑکے جو اس کے سامنے کھڑے تھے، ان میں سے ایک بولا تو ان کی جانب پشت کیے ان کے مالک نے محض سر کو خم کیا تھا۔ بہت خوب، گھر پتہ چل گیا ہے، اب راستہ خود بخود بن جائے گا۔ کرسی پر بیٹھے اس شخص نے اپنی کرسی کو گھماتے اپنا رخ ان دو لڑکوں کی سمت کیا، تو ان دو لڑکوں نے اسی وقت اپنی نظریں جھکا لی۔ اب تم لوگوں کو کرنا یہ ہے کہ اس ولا کی ساری ڈیٹیل مجھے لا کر دینی ہے، کون کون اس گھر میں رہتا ہے اور کس حیثیت سے، سب کا سارا بایو ڈیٹا مجھے آج رات ہی اپنے ہاتھ میں چاہیے۔ کرخت لہجے میں بولتے اس شخص نے اپنی جیب سے سگریٹ نکالا اور سلگانے لگا۔ اس کے بعد لمبے لمبے کش چھوڑنے لگا۔ جی مالک، کام ہو جائے گا۔ دونوں لڑکوں نے ہم آواز ہو کر بولتے اپنا سر ہلایا تو ان کے روبرو کرسی پر بیٹھا شخص گہرا مسکرایا تھا۔ لگ جاؤ اپنے کام پر اور صحیح ڈیٹیل پر منہ مانگا انعام ملے گا تم لوگوں کو۔ اس شخص نے ان دونوں کو انعام کی بات کرتے خوش کر دیا تھا۔ جی مالک، ہم ابھی کام شروع کرتے ہیں۔ وہ دونوں بولتے اس تاریک کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گئے تھے، جبکہ پیچھے بیٹھے شخص نے اونچے اونچے کہکے لگانے شروع کر دیے۔ آج سے ہوتی ہے تم لوگوں کی بربادی شروع۔ ہنسنے کے دوران وہ پاگلوں والا مظاہرہ کرتے نخوت سے بولا اور اپنا سر پیچھے کی جانب لے جاتا کرسی کے پشت سے سر ٹکا گیا تھا، جبکہ پورے کمرے میں دھواں ہی دھواں پھیل گیا۔ وہ چاروں انہیں ہنی مون سویٹ چھوڑ تو آئے تھے، مگر ہنی مون منانے کا ان کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ پورے کمرے کو اچھے سے دیکھتی خانم آریان پاشا کو نظر انداز کرتی ایک ادا میں جا کر بیڈ پر بیٹھی، مگر آریان وہیں پر خاموش کھڑا رہا تھا۔ اسے تو شاید ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا اس کی خانم اس کے پاس آ گئی ہے، وہ اس کے ساتھ ہے۔ آریان کو تو یہ کوئی حسین خواب لگا تھا۔ جب کچھ سوچتے ہوئے خانم پاشا نے آریان کو آواز لگائی، نہ جانے اب اس کے ذہن میں کیا کھچڑی پک رہی تھی۔ یہاں آئے، بیڈ پر میرے ساتھ آ کر بیٹھے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ خانم کی ذہن نے مزے کے پلان سوچ لیے تھے آریان کو تنگ کرنے کے لیے۔ وہ اب آریان کو اچھے سے چھیڑنے کا منصوبہ تیار کرتی سے آگاہ کرنے لگی، تو اسے مخاطب کرنے پر آریان اس کی جانب بڑھا اور اس کے قدموں میں جا بیٹھا۔ آریان، یہاں اوپر آؤ۔ خانم کو منظور نہیں تھا آریان اس کے قدموں میں بیٹھے، اس لیے جلدی سے بولی، جبکہ آریان اپنے ہاتھ اس کی پنڈلیوں پر رکھ گیا تھا۔ خانم، ابھی بھی ناراض ہو تم مجھ سے؟
کیسے مانو کہ تم مجھے بتا دو، میں حانم پاشا کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ آریان کی آنکھوں میں ابھی بھی پہلے والی نمی تھی جو غائب ہی کہاں ہوئی تھی۔ ایک طرف آنم کی سچائی اور اس کی رہائی کی بے تحاشا خوشی تھی، جبکہ دوسری طرف آنم کی ناراضگی نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ اچھا آریان، میں بتاتی ہوں، پہلے آپ اٹھے تو صحیح، یہاں اوپر بیٹھے میرے پاس۔ آنم نے اسے بازو سے پکڑتے کہا۔ آریان کو جھکتے دیکھ آنم کو نہ جانے کیا ہوا تھا، کہاں وہ اتنا مغرور شخصیت کا مالک اور کہاں وہ اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ نہیں آنم، مجھے یہیں رہنے دو جب تک تم مجھے سزا نہیں دیتی۔ آریان کا افسردہ لہجہ، وہ جانتا تھا اس کی غلطی، اور وہ اپنی غلطی کا ازالہ بھی کرنا چاہتا تھا۔ جواباً ہانم کچھ نہیں بولی، 2 منٹ کے لیے خاموش ہوئی۔ جب آریان دوبارہ سے بول پڑا، ہانم تمہیں پتہ ہے میں بہت شکر گزار ہوں اپنے اللہ تعالیٰ کا، جس نے میرے دل کی دعا سنتے تمہیں مجھے لوٹا دیا۔ ہانم، تمہارے بغیر مجھے اپنا وجود بے جان سا لگنے لگا تھا۔ میں نے تمہاری بات نہیں سنی، اور میں بھروسہ کرتا ہوں تم پر ہانم، لیکن اس وقت میں نے تمہیں بات کیوں نہیں سنی اس کا پچھتاوا مجھے تب تک ہوگا جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دیتی۔ ہانم، وہ ہانم کے ہاتھوں کو تھامتا بولتا ہی چلا گیا، اور ساتھ میں اس کی آنکھیں بھی آنسو چھلکانے لگی۔ غم حد سے زیادہ تھا، پچھتاوا تھا، افسوس تھا، جو اب آنسوؤں کی صورت اختیار کرتے بہنے لگا۔ آریان پاشا معافی چاہتا ہے تم سے ہانم، مجھے معاف کر دو ہانم، میں مانتا ہوں اپنی غلطی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں دوبارہ کبھی تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا ہانم، پلیز رحم کرو میرے حال پر۔ ہانم کے سنجیدہ انداز پر آریان کو نہ جانے کیوں خطرے کی گھنٹی سنائی دی۔ ہانم، بہت بوجھ ہے میرے دل پر، میں نے تمہیں اور تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، تمہیں ہمیشہ دھتکارتا آیا ہوں، بہت برا ہے تمہارا آریان پاشا۔ بلک بلک کر روتے آریان نے اپنا سر ہانم کی گود میں رکھ لیا تو بے اختیار ہانم کے ہاتھ اس کے بالوں پر جا پھنسے۔ بہت پیار کرتا ہوں میں تم سے ہانم، پاشا بہت زیادہ پیار کرتا ہے، پلیز مجھے اس درد سے آزاد دے دو۔ اس کی گود میں سر رکھے آریان نے درد سے چور لہجے میں اظہار کیا تھا۔ اسے تو لگا تھا اسے رہائی مل جائے گی تو بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آریان تو اس سے پیار نہیں کرتا، مگر اب آریان کے منہ سے محبت نامہ سن کر ہانم کو جو خوشی اور سکون ملا تھا وہ بے حساب تھا، مگر آریان کو تکلیف اور دکھ میں دیکھ کر اسے خود بھی دکھ ہونے لگا۔ پھر اس نے سوچا کیوں نہ آریان پاشا کو ہنسا ہنسا کر تڑپایا جائے، کیونکہ آریان کی تکلیف اس سے دیکھی نہیں گئی۔ اپنا اور اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے ہانم کے ذہن میں ایک مست آئیڈیا آیا۔ آریان کے بالوں میں ہاتھ چلاتی ہانم غیر سے نشائی لہجے میں کچھ بولی، اگر میں معاف نہ کروں تو؟ ہانم کے بولنے کی دیر تھی، آریان نے اس کی گود سے اپنا سر اٹھا کر شکوہ کرا نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تو آریان پاشا معافی کی بھیک مانگتے پوری زندگی تمہارے قدموں میں بیٹھا رہے گا۔ ہانم کا سخت انداز دیکھ کر آریان اس کے ہاتھ میں گرفت تیز کرتا بھیگے چہرے سے اسے دیکھنے لگا۔ اگر میں یہ عنایت بھی چھین لوں تو؟ ہانم کے الفاظ اور انداز آریان کے دل میں لگتے۔ کیا وہ یہ بات نہیں جانتی تھی جو اتنے سخت لفظوں کا چناؤ کرتی تھی؟ کیوں تم آریان پاشا کو زندہ جلانا چاہتی ہو؟ آریان نے ہانم کی نظروں میں دیکھا، اور ہانم نے اس کی آنکھوں میں تو ایک پل کے لیے کھو ہی گئی تھی۔ آریان، آپ میرا موڈ خراب کر رہے ہیں۔ ہانم جنجلاتے ہوئے سے تنگ آتی اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکال گئی تھی۔ وہ جانتی تھی آریان پاشا اب اس کا ہے، آریان پاشا پر ہانم پاشا کی حکمرانی ہے، وہ اس کی ملکیت ہے، اسی لیے ہانم کافی ریلیکس ہو چکی تھی۔ ہانم، میں تمہارا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا، تم بتاؤ تمہارا موڈ کس چیز سے صحیح ہوگا، میں تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ آریان عقیدت سے بولا۔ ہانم کو خفا کرنے کی وہ اب غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ تم مجھے بتاؤ تمہارا موڈ کیسے ٹھیک ہوگا، میں تمہیں آئس کریم کھلا لاؤں؟ آریان نے پوچھا تو ہانم نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کیا کچھ اور کھانا ہے یا باہر گھومنے جانا چاہتی ہو؟ تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں لے کر چلوں گا، آریان بولا، جبکہ ہانم نے پھر سے سر کو انکار میں ہلایا۔ آریان پاشا نہیں جانتا تھا کہ ہانم کا موڈ خراب ہو تو وہ کیا کرواتی ہے، آریان کو کیا کرنا تھا وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ ہانم، پھر تم مجھے بتاؤ کس چیز سے تمہارا موڈ ٹھیک ہوگا؟ تحمل سے بولتے آریان نے گھور کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو ہانم ہلکا سا مسکرائی۔ آپ کو مجرا کر کے دکھانا ہوگا مجھے، ہانم مسکراتے بولی، جبکہ آریان کی سوچ مجرا لفظ پر ہی اٹک گئی تھی۔ کیا مجرا؟ لیکن ہانم، مجھے مجرا کرنا نہیں آتا۔ آریان اچانک سے تذب بذب کا شکار ہوا، وہ کیسے کر سکتا تھا، اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ کیا آپ نہیں کر سکتے؟ ہانم لفظوں کو لمبا کرتے بولتی، منہ بسور کر اسے مصنوعی غصے سے دیکھنے لگی۔ آریان جیسا مغرور اور ہائی پرسنالٹی والا بندہ اب کیا مجرا کرے گا؟ نہیں ہانم، میں کر لیتا، مگر مجھے نہیں آتا۔ آریان نے وجہ بتائی تو ہانم نے جلدی سے حل نکالا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں سکھا دوں گی، پھر جب میں ناراض ہوں گی تو آپ مجھے ایسے ہی ہمیشہ منانا۔ ہانم نے بڑے پیار سے بولتے اپنی خواہش ظاہر کی تو آریان کا دل کیا اسی وقت اس پر مر مٹے۔
اچھا یہاں کھڑے ہو میرے سامنے اور موبائل دے مجھے، یہاں بیٹھ کر آپ کے سامنے ویڈیو چلاؤں گی، آپ نے سیم وہی سٹیپ کرنے ہیں۔ آریان نے اپنا موبائل اس کی جانب بڑھایا تو خانم نے یوٹیوب سے مجرا نکالتے موبائل کا رخ آریان کی طرف کیا، جبکہ وہ سٹیپ دیکھنے میں آریان کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اب بھلا وہ اتنے بیہودہ سٹیپ مارے گا؟ بھائی کرنا پڑے گا، خانم کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ چلیں شروع ہو جائیں، اب کیا ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ ویڈیو کو کلک کرتے خانم نے آریان کی جانب دیکھا جو شل کھڑا تھا، جبکہ اس کے بولنے پر آریان نے ایک لمبا سانس کھینچتے موبائل کی جانب دیکھتے مجرا کرنا شروع کیا۔ آریان پاشا کو اگر باران اور زیام اس وقت ایسے دیکھ لیتے تو پوری زندگی رن مریدی کے تانے دیتے رہتے۔ آریان صحیح سے کرے نا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ صرف کمر کو ہلا رہے ہیں۔ خانم اسے دیکھ رہی تھی جو صرف اپنی کمر کو ہلاتا موبائل کی جانب دیکھ رہا تھا۔ خانم دیکھو صحیح تو کر رہا ہوں۔ آریان نے ایک بار پھر سے اپنے ہاتھوں کو اوپر کرتے کمر کو ہلایا اور خانم اسے دیکھتے ہی ایک زبردست کہکا لگانے لگی۔ آریان ڈانسر کم جوکر زیادہ لگ رہے ہیں آپ، بالکل جوکروں والی حرکت کر رہے ہیں۔ خانم اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی ہنستی چلی گئی تو اسے دیکھ کر آریان کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آئی، کیونکہ سامنے ہی ونڈو سے وہ خود کو دیکھ رہا تھا اور اپنے الٹے سیدھے سٹیپ پر اسے بھی بے تحاشا ہنسی آ رہی تھی۔ ہنستے ہنستے خانم بیڈ سے اٹھی اس کے پاس آئی۔ آپ کو پتہ ہے آپ صرف ایسے کر رہے تھے۔ خانم نے اس کی نقل اتاری تو آریان بھی کھل کر مسکرایا۔ اگر تم کہو تو میں کپل ڈانس کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ۔ آریان نے اس کے چہکتے چہرے کو دیکھتے ڈانس کی آفر کی تو خانم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ بالکل نہیں، آپ قریب نہیں آ سکتے میرے۔ خانم ناک چڑھاتی فوراً سے اس سے دور ہوئی۔ کیوں خانم، میں شوہر ہوں تمہارا۔ آریان نے شاید اسے یاد کروانا چاہا تھا۔ بالکل نہیں، آپ کو یاد نہیں ہے آپ نے مجھے 2 دفعہ طلاق دی تھی۔ خانم کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی جب آریان بول پڑا۔ خانم 2 دفعہ میں طلاق نہیں ہوتی، میں جانتی ہوں، مگر آپ نے رجوع بھی نہیں کیا میری طرف، اور جو اس رات معافی مانگی اور محبت کا اظہار کیا وہ سب جھوٹ تھا اور ایک پلاننگ میں سب کچھ ہو رہا تھا، جبکہ آپ نے ابھی تک رجوع نہیں کیا۔ خانم نے اسے تفصیل سے بتایا تو آریان 2 قدم اس کی جانب آیا تھا۔ خانم 2 طلاقوں کے بعد رجوع کرنے کے لیے 3 مہینے درکار ہوتے ہیں اور ابھی تو اس بات کو 10-15 دن ہی گزرے ہیں۔ اگر اس بات سے تمہیں اعتراض ہے تو میں ابھی رجوع کر لیتا ہوں۔ آریان بولتے مزید 2 قدم اس کی جانب آیا جب خانم نے اسے وہیں رک جانے کو کہا۔ نہیں، آپ ابھی نہیں رجوع کریں گے، آپ دور رہیں مجھ سے، ویسے بھی میں ناراض ہوں آپ سے، تو اسی لیے آپ کو میں پورا ہفتہ دے رہی ہوں۔ اگر آپ نے مجھے امپریس کر لیا، میری ہر بات مانی، پھر ہفتے کے بعد میں آپ کو رجوع کرنے دوں گی۔ خانم نے اپنے ذہن میں ایک زبردست پلان کو تشکیل دی تھی تو آریان کشمکش کا شکار ہوا، جیسے اسے خلاصہ سمجھ نہیں آیا ہو۔ اس پورے ہفتے میں آپ میرے قریب نہیں آئیں گے، مجھے منانے کے لیے نئے نئے حربے سوچیں گے، اور میں جتنی بھی آپ کی خدمت کی ہے آپ بھی میری کریں گے۔ مجھے جس وقت بھی کچھ چاہیے ہوگا آپ مجھے لا کر دیں گے، اور سب سے ضروری بات، اس دوران میں آپ کی بیوی نہیں ہوں گی، مطلب وہ پورا ہفتہ اپنی گرل فرینڈ کو امپریس کریں گے۔ پھر اگر مجھے آپ کا انداز پسند آیا تو میں آپ کو معاف کر دوں گی، پھر آپ رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہت محنت کرنی ہوگی آپ کو۔ اور اب آپ جا کر میرے لیے چائے لے کر آئے، میں بہت تھک چکی ہوں، اب سونا چاہتی ہوں۔ بیڈ پر بیٹھتے وہ ٹیک لگاتی خود پر کمفرٹر اوڑھنے لگی تو آریان اس کے نخروں پر اندر ہی اندر مسکراتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ خانم کے فیصلے نے اسے تھوڑا سا پرسکون کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا آریان پاشا اپنی محبت سے اس ایک ہفتے میں خانم کا دل جیت لے گا۔ بہت غصے سے گھر آیا۔ اس وقت عالیہ پر بہت غصہ آیا تھا۔ باران نے اس سے پوچھا بھی تھا کہ اس نے کیوں نہیں بتایا باران کو۔ باران کا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ وہ عالیہ کو آج اچھی سنانے کا ارادہ رکھتا تھا، اسے ذرا فکر نہیں تھی۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ سانپ کا نشہ کتنا خطرناک ہوتا ہے؟ اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی۔ تیش کے عالم میں لمبے لمبے ڈھاگ بھر کر ولا میں داخل ہوتا باران خانزادہ سیدھے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ دھڑلے سے دروازہ کھولتے ہی اس نے دیکھا پورا کمرہ خالی تھا۔ عالیہ کمرے میں نہیں تھی، وہ کہاں چلی گئی تھی؟ پورے کمرے میں ایک نظر دوڑاتے باران اپنے غصے کو تھوڑا کنٹرول کرنے لگا، مگر نہیں ہوا۔ بات ایسی ہی تھی، باران کو ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ اپنے کمرے سے نکلتے وہ عالیہ کے کمرے میں گیا جہاں وہ پہلے رہتی تھی۔ وہ وہاں بھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے اسے ڈھونڈتے باران نے سارا گھر چھان مارا، مگر باران کو عالیہ نہیں ملی۔ وہ یہاں ہوتی تو اسے ملتی نا۔ ہر جگہ تلاشنے کے بعد وہ دوبارہ سے حال میں آیا جہاں کھڑا زیام شاہ سے ڈھونڈ رہا تھا، جو پورے ولا میں گھوم رہا تھا۔ باران تو اتنی جلدی میں کیوں چلا گیا؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ بتا، کیا کوئی پریشانی ہے؟ باران کے جاتے ہی زیام نے بھی ٹیکسی لیتے اس کے پیچھے آ گیا تھا، مگر ٹریفک کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہوا۔ زیام بتاتا ہوں، ذرا صبر کر، اس سے پوچھ لوں جس کی بات ہے۔ باران نے نورے اور زیام کا کمرہ نہیں چیک کیا تھا اور اسے یہی لگ رہا تھا عالیہ وہیں پر ہوگی۔ باران زیام کے کمرے کی جانب بڑھا۔
جب زیام بھی اس کے پیچھے آیا، لیکن ممانی جان جو کچن میں تھی وہ بھی باران اور زیام کو حال میں دیکھ کر پریشانی سے اس کے کمرے کی جانب بڑھی، کیونکہ ماموں جان باہر جا چکے تھے۔ باران نے غصے سے نورے کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ جب اس نے دیکھا نورے بیڈ پر بیٹھی ارشمان کے ساتھ زیام کے لیپ ٹاپ پر کارٹون دیکھ رہی تھی، جبکہ باران کے اچانک آ جانے کی وجہ سے نورے ہڑبڑاتی صحیح ہو کر بیٹھی۔ نورے، تالیہ یہاں پر نہیں ہے؟ نورے، تالیہ یہاں پر نہیں ہے تو کہاں ہے؟ پورے کمرے میں نظر دوڑاتے باران نے اب پریشانی سے نورے سے پوچھا تھا۔ نہیں باران بھائی، وہ یہاں نہیں آئی، نورے نے فوراً سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ تالیہ یہاں بھی نہیں آئی تو کہاں گئی؟ تم نے اسے باہر جاتے دیکھا تھا؟ کہیں وہ باہر تو نہیں گئی؟ ایک دم سے باران کے چہرے کے رنگ اڑے۔ تالیہ کہاں چلی گئی اور اسے بتا کر بھی نہیں گئی؟ بھلا ایک میسج تو کر دیتی۔ نہیں، میں اپنے روم میں تھی، اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ نورے کو اچانک سے معاملے کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ باران بیٹا کیا ہوا؟ یہیں ہوگی تالیہ، اس نے کہاں جانا ہے؟ ممانی نے اسے ایک دم سے پریشان ہوتے دیکھ کر دلاسا دیا۔ ہاں زیام، کیا پتہ آفس چلی گئی ہو، کچھ ایمرجنسی نہ ہو گئی ہو؟ زیام نے بھی اسے تسلی دی تھی۔ نہیں زیام، وہ آفس نہیں جا رہی آج کل، میں اسے کال کرتا ہوں۔ ہاں میں اسے کال کرتا ہوں۔ فوراً سے کال کا یاد آتے باران نے اپنا موبائل نکال کر تالیہ کو کال رنگ کی، مگر کال ریسیو نہیں ہوئی۔ باران نے 2 سے 3 دفعہ اور ٹرائی کیا مگر کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ تو آفس کال کر کے دیکھ لے، زیام نے اسے مشورہ دیا تو باران نے جلدی سے اس کی سیکرٹری تاشا کا نمبر ڈائل کیا، کیونکہ تالیہ نے اپنے آفس کو اسی کے سر چھوڑا تھا۔ تاشا سے بات کرتے باران کو پتہ چلا کہ وہ آفس آئی ہی نہیں ہے۔ باران کے چہرے سے اچانک سے ڈھیروں ساری پریشانی ظاہر ہوئی۔ وہ کال بند کرتے نورے کی جانب بڑھا۔ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور ہمارے کچھ بہت اچھے لوگ ہیں جو کمنٹس کرتے ہیں اسپیشلی میری وائس کو لے کر، ان کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، اسپیشلی ہنا کوثر اور اللہ رکھی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور آپ لوگ باقی لوگ بھی جو سن رہے ہیں وہ بھی کمنٹ کیا کریں تاکہ مجھے پتہ ہو کہ میرے ناولز کون کون پڑھ رہا ہے۔ تو چلتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ناول میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔